अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम रीड करेंगे सौदा दिल का नॉवल की एपिसोड नंबर 38, जो कि हबीबा राइट्स की तहरीर है। एपिसोड पढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और अब इस एपिसोड पर मुझे आप सबके कम से कम 4 के व्यूज़ चाहिए रीडर। पिछले टारगेट्स को भी आप सब ने अभी तक कंप्लीट नहीं किया, तो प्यारे रीडर्स इस बार अपनी राइटर को मायूस मत कीजिएगा। बड़ी मेहनत से लिखती हूँ नावल, सो प्लीज़ टारगेट को कंप्लीट ज़रूर कर दीजिएगा। वक्त तकरीबन रात 10:30 बजे के करीब था और ये अरीब खानज़ादा के स्टडी रूम का मंजर था, जहाँ पर अरीब खानज़ादा सोफ़े की सीट पर टांग चढ़ाकर बड़े क्रोफर से बैठे थे, जबकि इनके ऐन सामने सोफ़े पर आरिस खानज़ादा सर झुकाए बैठा था। अभी फाइनल टेस्ट में ये हाल है तुम्हारा। जब तुम परसों एग्ज़ाम देने बैठोगे तब तुम्हारा क्या बनेगा। आखिर कितनी बार फेल होने का इरादा रखते हो तुम। मुझे एक ही बार में बता दो आरिस खानज़ादा, ताकि मैं तुमसे उम्मीद लगाना छोड़ दूं कि तुम कभी डॉक्टर बन पाओगे। खामोश स्टडी रूम में इनकी करखत आवाज़ रूम में एक अरताश बर्पा कर गई थी, जबकि अरीब खानज़ादा के सवाल से इसका झुका हुआ सर मज़ीद झुक गया था, क्योंकि पिछले 3 सालों से वो मुसलसल फाइनल एग्ज़ाम में फ़ेल हो रहा था, जिससे इनका परेशान होना तो बनता था। पहला साल इसकी बेध्यानी और लापरवाही की नज़र हो गया। दूसरे साल में वो अपनी टांग तुड़वा बैठा और तीसरे साल में इसे शदीद बुखार ने बिस्तर से उठने नहीं दिया, जिसकी वजह से फाइनल एग्ज़ाम की प्रॉपर तैयारी न होने के बायस वो हर बार फाइनल एग्ज़ाम पास नहीं कर पाता था। और कुछ इसमें इनका लाड प्यार का भी बड़ा हाथ था, लेकिन अब वो इसके साथ अपने तमाम लाड प्यार को भुलाए सख्ती पर उतर आए थे। ये मेरे मरहूम भाई का ख्वाब था। अगर ये मेरे मरहूम भाई का ख्वाब ना होता तो मैं कभी भी तुम्हें फोर्स नहीं करता, तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ देता। वो परेशानी से सिगरेट सुलगाकर लबों से लगाते तलख लहजे में गोया हुए थे। मैं कोशिश करता हूँ तायाब, फिर पता नहीं क्यों रह जाता हूँ। मेमनाहट भरी आवाज़ इसके हलक से खारिज हुई थी। कोशिश? सिर्फ कोशिश करना ही ज़रूरी नहीं होता, इंसान में मेहनत और लगन का होना भी बेहद ज़रूरी है, जो कि मुझे तुम में नज़र नहीं आती। इनकी आवाज़ में अभी भी गुस्से का अंसर शामिल था, जबकि वो इन्हें क्या बताता कि इनकी लाडली बेटी इसे ध्यान से पढ़ने नहीं देती। खैर, ये सोचकर वो खामोशी से लब भेंच कर रह गया। क्या तुम्हें अन्नू परेशान करती है? उन्होंने कुछ पुरसोच अंदाज में पूछा। इनका सवाल बहुत गैर मुतवक्के था। शायद वो इसकी उलझन समझ चुके थे कि इसकी सबसे बड़ी उलझन अनायजा खानज़ादा थी, जिस पर इसने चौंक कर इनकी तरफ देखा था। जी तायाबू, इसने इस बात में सर हिलाया और महज वो इतना कहकर खामोश हो गया। मैं सोच रहा हूँ कि जब तक तुम डॉक्टर नहीं बन जाते, इतने अरसे के लिए मैं अन्नू को कनाडा इसकी खाला के पास भिजवा दूँ। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? उन्होंने बात करते हुए लहजा भर के लिए इसके बेतासुर चेहरे को देखते पूछा। नहीं तायाब, मुझे कोई एतराज़ नहीं। इनफैक्ट इस तरह मैं ध्यान से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकता हूँ। और फिर मज़ीद बोला, आपने देखा ही होगा कि वो मुझे कितना परेशान करती है। वो मुझे सुकून से पढ़ने नहीं देती। मैं जब भी पढ़ने की कोशिश करता हूँ, वो मेरे नोट्स छीनकर भाग जाती है, या फिर मेरे नोट्स पर जानबूझ के इंक गिराते मेरी सारी मेहनत को पानी में बहा देती है। वो इतनी जल्दी इसका मतमय नज़र समझ जाएंगे, इसने कभी सोचा नहीं था। इनके पूछने पर इसने चेहरे पर मकदूर भर संजीदगी सजाए फौरन हामी भर ली। तो फिर ठीक है, तुम अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो और मैं अन्नू को यहाँ से भिजवाने की तैयारियां करता हूँ। इसकी तरफ बागौर देखते अरीब खानज़ादा ने इसके तमाम एतराज़ात को बागौर सुना था, फिर हंकारा भरा और अपनी बात मुकम्मल करते हुए उन्होंने इस नशिस्त को बर्खास्त कर दिया। अरीब खानज़ादा ने कुछ पुरसोच नज़रों से इसकी पुश्त को देखा था और पास पड़े अपने ब्रांडेड मोबाइल फ़ोन को उठाकर उन्होंने अपने सेक्रेटरी का नंबर मिलाया था
کینیڈا کے لیے ٹکٹس بک کروانے کا آرڈر دے کر انہوں نے پھر کال کٹ کر دی اور کسی گہری سوچ میں مبتلا انہوں نے اپنی پیشانی کو پریشانی سے مسلا تھا۔ ویسے صوفے پر سو کر تم مجھ پر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ اپنے سینے پر دونوں ہاتھوں کو فولڈ کیے اسے صوفے پر آڑا ترچھا لیٹے ہوئے وہ باغور اسے دیکھتے نیچی آواز میں گرایا تھا۔ اظہر خان زادہ کو اس کا صوفے پر سونا سخت تاؤ دلا رہا تھا۔ صوفے پر سونے سے زیادہ اسے اس کی اکڑ انا اور خود پسندی اشتعال دلا رہی تھی۔ وہ کیا ظاہر کرنا چاہتی تھی اس پر جو وہ یوں منہ اٹھائے صوفے پر سو رہی تھی؟ تو پھر کیا وہ محض اسے چڑھانے کی خاطر صوفے پر لیٹی ہوئی تھی؟ اس سوچ کے ذہن میں سوار ہوتے ہی وہ بیڈ سے اٹھا اور اب دندناتا ہوا اس کے سر پر سوار ہو گیا۔ میں کچھ ثابت کرنا بھی نہیں چاہتی، اپنے کام سے کام رکھو اور مجھے آرام سے سونے دو۔ وہ فقط اتنا کہہ کر اپنے سر پر کھڑے اس جن کو مکمل اگنور کرتے ہوئے اس نے اپنی خوبصورت چمکتی سیاہ آنکھوں پر اپنے بازو کو رکھ لیا۔ اظہر خانزادہ نے اپنی بادامی رنگ کی آنکھوں کو سکیڑ کر اس کی اس مغرورانہ ادا کو دیکھا تھا۔ یہ ڈرامے بازی تم تب کرتے ہوئے اچھی لگتی جب ہمارے درمیان کچھ ہوا ہی نہ ہوتا۔ اب جب کوئی پردہ داری ہی نہیں رہی تو تمہارا صوفے پر سونے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ اب شرافت سے اٹھو اور بیڈ پر چلو۔ وہ تحکمانہ انداز میں بڑے سکون سے بولا اور اس کی آنکھوں پر بڑے بازو کو مضبوطی سے پکڑ کر اس نے زبردستی کھینچ کر اسے اٹھایا تھا۔ کانچ سی چمکتی سی آنکھوں میں نیند کے خمار سے سرخیاں گھلی ہوئی تھی جس نے اس کے خوبصورت سبھی چہرے کی خوبصورتی کو مزید بڑھا دیا تھا۔ اوپر سے لوز بلیک رنگ کی نائٹی میں ملبوس اس کا دودیا سفید دلکش سراپا وہ اپنی تمام تر جان لیوا حسن کی رونائیوں کے ساتھ اس کے سامنے موجود تھی۔ اس کی دلسوز حسن کو دیکھ اس کا دل بے اختیار اس کی طرف ہمکنے لگا تھا۔ اس کا دل کیا آج پھر وہ اس کے نرم و ملائم بدن کو چھو کر اس کے نرم و ملائم بدن کی نازکیوں کو محسوس کرے۔ اس کی بادامی رنگ آنکھوں میں اس کے خوبصورت حسن کو دیکھ خمار اترنے لگا اور اس کا دل ایک بار پھر سے اس کے اختیار سے باہر ہو کر اس کی قربت کو پانے کے لیے مچلنے لگا تھا۔ شاید گزشتہ رات کا فسو ابھی بھی غالب تھا اس پر جو وہ ایک مرتبہ پھر سے ان فسو خیز لمحات کی زد میں آ کر بہکنے لگا تھا۔ اس کی بادامی رنگ آنکھیں خمار بھری نظروں سے اس دل سوز حسن کے مجسمے کو پورے حق اور استحقاق سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنی خماری میں بڑے حق سے اس پر حق جتاتے اس کے گال کو چھونا چاہا تھا جب وہ اس کے ہاتھ کو بری طرح سے جھٹکے تے پیچھے کو ہو گئی۔ اس نے تنزیہ نظروں سے اس کی خمار بھری آنکھوں میں دیکھا جس پر اس کی قربت کا خمار ٹوٹ کر چڑھا تھا جبکہ اس کی اس حرکت نے اظہر خانزادہ کو سیخپا کر دیا اور اس کی بادامی رنگ آنکھوں کے ڈوروں میں خمار کی بجائے سرخ رنگ کی لالیاں تیرنے لگیں کیونکہ ایک بار پھر سے وہ اسے کسی غیر محرم کے لیے کسی اچھوت شے کی طرح دھتکار چکی تھی۔ اس نے کسی زخمی شیر کی طرح غصے سے آگ بگولا ہوتے اس کی طرف وحشت سے دیکھا جس پر اس کی زخمی سرخ نظروں کو دیکھ اس کی ساری بہادری ہوا ہوئی تھی اور وہ اس کی بادامی رنگ آنکھوں کے سرخ ڈوروں میں تیرتی سرخی سے گھبراتی صوفے کی پوچھ سے جا لگی تھی جبکہ اس بہادر شیرنی کو بھیگی بلی بنتے دیکھ اظہر خانزادہ کا بلند و باں کہکا بے اختیار تھا۔ سمجھتی کیا ہو خود کو؟ کوئی حسن کا حسین مجسمہ ہو؟ میری محبوب بیوی تو نہیں ہو جس کا عشق اور حسن و جمال مجھے فریب میں مبتلا کر دے گا اور اظہر خانزادہ جس کی قاتل کر دینے والی اداؤں سے گھائل ہو کر اپنا دل اس کی قربت میں خوشی بخوشی ہار جائے۔ تمہارے قریب آ کر تمہیں چھونے کا مقصد محض تمہیں اذیت سے دوچار کرنا ہے۔ میں نے تمہیں کل رات دوہری اذیت سے دوچار کرنا چاہا، جانتی ہو بھلا کیسے؟ کل رات میں نے تمہارے 16 سنگار سے سجے اس دلکش بدن کی گہرائیوں میں اتر کر میں نے نہ صرف تمہارے وجود کو اپنی شدتوں اور جسارتوں سے فتح کیا بلکہ تمہارے اس دلکش وجود پر اکرام خانزادہ کی بجائے اپنے شدت بھرے لمس کی چھاپ چھوڑ کر تمہیں تمہاری اوقات یاد دلا دی کہ تمہارے اس حسین بدن کی نازکیوں اور گہرائیوں میں اترنے کا حق صرف میرا ہے۔
انہیں اپنی شدتوں اور جسارتوں کی گرمی سے ہمکنار کرنے کا حق صرف اور صرف میرا ہے۔ اگر تم نے غلطی سے بھی میرا حق چھیننے کی کوشش کی تو پہلے اپنے نازک بدن پر لگے میری ان شدتوں کے نشانات پر نظر ثانی ضرور کر لینا، کیونکہ میرا حق چھیننے پر پھر جو قہر میں تمہارے اس نازک بدن پر برساؤں گا، اس قہر کی شدت میں جھلس کر تمہاری نازک روح کانپ اٹھے گی۔ کسی زخمی شیر کی طرح بے پردے وہ اس کے منہ پر دھاڑا تھا۔ اس کے دھتکارنے پر اس کا سفید چہرہ خوب تو توہین کی شدت سے لال پڑ گیا، اور پھر بڑی بے رحمی سے کھینچ کر اس کے کندھوں پر سے نائٹی کو نائٹی کو بازوؤں پر کھسکاتے اس کے برہنہ کندھے پر بنے اپنی شدتوں اور جسارتوں کے سرخ نشانات کو اس نے بڑی بے رحمی سے اپنی انگلیوں کی پروں سے چھوا تھا کہ وہ درد کے مارے تڑپ اٹھی تھی۔ لعنت ہو تم جیسے مردوں پر جو عورتوں کے جسم سے کھیل کر بھی کہتے ہیں کہ ہمیں ان کی چاہ نہیں۔ تمہاری ان خمار زدہ آنکھوں میں میری قربت کا نشہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ تمہیں میرے جسم کی چاہ یہاں کھینچ کر لائی ہے۔ وہ اس کے منہ پر تھوکتے حقارت سے گرائی تھی۔ شٹ اپ! وہ اس کے تھوکنے پر بفرتے دھاڑا۔ میں نے آج تک اپنے وجود پر کسی کی اترن کو نہیں اوڑھا، کیونکہ مجھے استعمال شدہ چیزوں سے سخت نفرت ہے۔ لیکن وہ کیا ہے نا، جب بات اکرام خانزادہ کی من پسند عورت کی ہو تو مجھے سکون ملتا ہے۔ کل رات تم نے اپنا یہ قیامت خیز حسن اکرام خانزادہ کی محبت میں سجایا تھا۔ چاہتا تو تمہارے کسی اور کے نام سے سجے سورے اس حسین روپ کو آگ لگا کر پہلے میں تمہیں اپنے نام سے خود سجاتا، لیکن ایسے اتنا مزہ نہیں آتا مجھے جتنا کہ گزشتہ رات آیا جب میں نے تمہارے اس سجے سورے خوبصورت وجود سے اکرام خانزادہ کے نام کی ایک ایک چیز کو نوچ کر اتار پھینکنے کے بعد، پھر جب میں نے تمہارے بے داغ دودیا ملائی جیسے نازک بدن پر اپنی شدتوں اور جسارتوں کے سرخ پھول کھلا کر تمہارے نازک بدن کو اپنے لمس کی حدت سے سجایا، تو قسم سے اکرام خانزادہ کی اتنن کو تار تار کرنے میں جو ٹھنڈ اس وقت میرے کلیجے میں پڑی وہ بیان سے باہر تھی۔ اس کی چوٹی کے بالوں کو اپنی مٹھی میں بے رحمی سے جکڑ دی اس نے بڑے کروفر سے کہتے اس کی عزت نفس کو اپنے پاؤں تلے روندتے اس کی ذات کی دھجیاں بکھیر دی تھیں، اور پھر بڑی شدت سے اس کے نرم و ملائم نازک ہونٹوں پر جھک کر وہ اس کے نازک لبوں کو اپنی گرفت میں لیتے ان پھول کی جیسی نازک پنکھڑیوں پر اپنی شدتیں نچھاور کرنے لگا۔ اظہر نو پلیز! اس کی بادامی رنگ آنکھوں میں اتری وحشت سے گھبرا کر اس نے اپنی چمکتی سی آنکھوں میں سفید موتی لیے رحم طلب نگاہوں سے اس ستم گر کی طرف دیکھتے فریاد کی تھی، جبکہ اس کے یاقوتی لبوں سے خوف سے لرزتے ٹکڑوں میں اس کا نام ادا ہوا تھا، اور اس کے انابی لب غیر محسوس انداز میں اس کے خوف سے لرزتے یاقوتی لبوں سے اپنے نام کو دلکشی سے سنتے ہولے سے مسکرائے تھے۔ ڈیئر وائفی، اب یہ تو تمہیں مجھ سے پنگا لینے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا۔ اس کی گردن سے سر نکالتے اس کی دھوتیا سفید گالوں پر آئے سفید موتیوں کو اپنے انابی لبوں سے چنتے اس نے شکوہ کیا تھا۔ مم میں آ رہی ہوں بیڈ پر۔ وہ اس کی شدت بھری جو ساتوں سے گھبرا کر لرزتے ہوئے ممنائی تھی، اس کا انداز مفاہمت سے بھرپور تھا۔ ڈیئر وائفی، اگر پہلے بات مان جاتی تو یقیناً تمہیں اتنا کچھ سہنا نہیں پڑتا۔ وہ اس کی گردن پر کھلے اپنے تازہ تازہ سرخ رنگے مہکتے گلابوں کو اپنی شریر نظروں سے دیکھتے بڑے بیباک لہجے میں بولا تھا۔ اس کے دور ہو جانے پر وہ اسے شرافت سے اگنور کیے بیڈ پر آ کر ایک سائڈ پر خاموشی سے لیٹ گئی تھی، جبکہ وہ کمرے میں روشن سبھی روشنیوں کو گل کرتا سائڈ لیمپ کو جلا کر تکیا سر کے نیچے رکھتے بیڈ کی دوسری سائڈ پر نیم دراز ہوا تھا۔ ڈیئر وائفی، گھبراؤ نہیں، آج کچھ نہیں کروں گا میں، اب سو جاؤ آرام سے۔ اس کے نازک لبوں سے اکراہ نکلی تھی، جبکہ اس نے کروٹ بدل دی کھینچ کر اس کے نازک وجود کو اپنے کشادہ سینے میں چھپا دے اس کے کندھے پر نرمی سے اپنا نرم گرم لمس بکھیر کر اسے سونے کا کہہ کر وہ خود بھی اپنی آنکھیں موند گیا تھا۔ اس کے برعکس وہ اس کے تنگ حصار میں قید خود کو بے بس محسوس کرتی خاموشی سے لب کاٹ کر رہ گئی۔
जब इसने अपने फ्लैट में कदम रखा तो इसकी बेचैन नज़र लाउंज के वसत में सोफा सीट पर बैठी पिंक कलर के घेरदार फ्रॉक के साथ में वाइट कैपरी पहने गले में पिंक कलर के दुपट्टे को सलीके से हाइल किए गुलाबी रंग के हाले में इसकी सुर्ख सफ़ेद चेहरा खूब चमक रहा था। इसने गुलाबी रंग के हाले में मकीद इसके सुर्ख सफ़ेद खूबसूरत चेहरे को बड़ी बेचैन नज़रों से देखा था, जबकि इसके खूबसूरत सभी चेहरे में जाने कौन सी मकनातीसी कुव्वत थी कि वो हिप्नोटाइज हुआ इसकी तरफ खींचा चला जा रहा था। वह मुलाजमा से बातें करने में मसरूफ़ थी जब इसके भारी कदमों की आहट को सुनकर मुलाजमा इसे सलाम करते वहां से 9 2 11 हो गई। इसके बरक्स जुनिशा खानजादा इसके एकदम से अपने रूबरू आ जाने पर हैरत का शिकार हुई थी। आप यह यहाँ? इसने हैरान परेशान नज़रों से इस हुस्न के शाहकार वजीहा मर्द को अपनी तरह मकनातीसी नज़रों से देखते हैरानगी से पूछा था। क्या मुझे नहीं आना चाहिए था? बदले में दाएं आबरू को अचकाकर इसने बड़े मैनाकेज अंदाज में इससे सवाल किया था। वो हमने ऐसा कब कहा? हमारा मतलब था कि आप बंद दरवाजे से कैसे आए? इसने इसके देखने के अंदाज पर गड़बड़ाते अपनी सफाई पेश की थी। पास आकर बताऊं या फिर यहीं खड़े रहकर? वो मैंने खेजी से कहता चलता हुआ इसके पास आया था, जबकि अपने बेहद करीब से उठती इसके महंगे परफ्यूम की खुशबू को महसूस करते जुनिशा को अपनी हथेलियां पसीने से भीगती महसूस हुई थी। वो आप इसे घबराहट के मारे कुछ बोला ही ना क्या, और इसका दिल क्या अपना सर पीट रहे। इसकी खुद पर टिकी बेबाक नजरें इसे पजल कर रही थीं, और ऊपर से इस सितमगर की मैंने खेस गुर्बत जिससे घबराते इसकी खूबसूरत खुश्क नीली आंखों में नमी सी उतरने लगी। मेरे पास डोर की एक्स्ट्रा कीज़ हैं जिससे मैं बिना नॉक किए जब चाहे एंटर हो सकता हूँ, और बेगम शदीद प्यास लगी है, हल्क सोकर कांटा बन चुका है, क्या मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? वह इसके नरम मुलायम नाजुक लबों को अपनी प्यासी नज़रों से दिखते बड़ी मैंने से बोला था, क्योंकि इसकी प्यास तो इसके जानलेवा नरम मुलायम होंठों को देखकर बढ़ जाती थी। इसकी प्यासी बेताब नज़रें जो बड़ी शिद्दत से इसकी सांसों को चुराने की चाहत रखती थी। जी, इसने इस बात में सिर हिलाया, जबकि इसकी बेबाक नज़रों से पजल होते वो सटपटा कर रह गई। डेट्स गुड, रूम में ले आना, इसने सराहते हुए कहा, और फिर वो इसे यूं ही हैरान परेशान छोड़े हुए इसकी खूबसूरत नीली आंखों में चमकती नमी पर तरस खाते अपने बेडरूम में चला आया। जब वो इसके लिए पानी लेकर आई तो वो थ्री सीटर सोफे पर नीम तराज था। इसको देखते वो सोफे पर से उठ बैठा और इसके हाथों से पानी का गिलास पकड़ते हुए इसने जानबूझकर अपनी उंगलियां इसकी मखरूती उंगलियों से टकराई थीं, जिस पर इसकी इस जरा से लम्स से वो नाजुक जान लर्ज उठी थी। कभी जब वो इसकी नाजुक वजूद के ऊपर अपनी बेपनाह शिद्दतों की बारिश बरसाएगा तब तो शायद इसकी जान ही निकल जाए। बेगम, मुलाजमा की तरह वहां इतनी दूर क्यों खड़ी हो? इधर मेरे पास आकर बैठो ना यार, कोई तो बीवी वाली फीलिंग तो। पानी पीकर इसने टेबल पर ग्लास रख दिया और इसके हरासा चेहरे को अपनी बेबाक जांचती निगाहों से परखते हुए इसने इंतहाई बेबाक और शरीर लहजे में कहते इसे अपने साथ बैठने का इशारा किया था, जिस पर बामुश्किल अपने नाजुक वजूद को घसीटते वो सोफे पर आकर इससे कुछ फासले पर बैठ गई थी। इसके और अपने दरमियान हायल जरा से फासले को इकराम खानजादा ने कीना तोज नज़रों से देखा। इसका एतराज़ वो बखूबी समझता था, लेकिन अपने और इसके दरमियान ये ज़रा सा फासला इसे बुरी तरह से चुभ रहा था। ट्रस्ट मी बेगम, मैं कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ थोड़ी देर के लिए मुझे महसूस करने दो खुद को। मैं चाहता हूँ तुम्हारे इस नाजुक वजूद को अपने बाहों में लिए अपनी तमाम उम्र यूं ही तुम पर तमाम कर दूँ। इसने अपने दिल की सुनते ना चाहते हुए भी इसकी नाजुक कमर में हाथ डालकर इसे खींचकर अपने कुशाता सीने से लगाया था। इस अचानक अवतार पर इसका नाजुक वजूद लर्ज उठा था, और इसने इसकी पीठ को थपथपाकर इसके वजूद की लर्जिश को कम करने की कोशिश की थी, और कैचर में मुकीद इसके लंबे खूबसूरत सुनहरी बालों को कैचर की गिरफ्त से आज़ाद करते हुए इसके रेशमी सुनहरी बालों में इसने अपनी उंगलियों को फंसाकर इसके रेशमी सुनहरी बालों को संवारा था। गहरा सांस भरकर इसके रेशमी सुनहरी बालों की दिलकश खुशबू को
اپنے سینے میں اتارتے اس نے اپنے انابی لبوں سے اس کے بالوں کو ذرا سا چھو کر اس کے ریشمی بالوں پر اپنے لمس کو بکھیرا تھا، اور پھر اس نے اس کے دائیں کندھے پر پیشانی رکھتے اس نے سکون سے اپنی سبز آنکھیں موند لی تھیں۔ کچھ پل یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئے، جب کمرے کی خاموش فضا میں اس کی بھاری گمبھیر آواز گونجی تھی: بیگم، اپنے سارے ڈر خوف کو بھول جاؤ، یا پھر انہیں میرے حوالے کر دو، پھر اکرام خان زادہ خود ان سے نپٹ لے گا۔ اپنی آنکھوں کے سبز کانچ کو ضبط سے بند کرتے اس نے جذبات سے آری خشک لہجے میں کہا تھا، کیونکہ اس کے لرزتے کپکپاتے وجود کی لرزش کو وہ جانے کس دل سے ضبط کرتے برداشت کر رہا تھا۔ اس کا دل کیا، وہ غلیظ ناپاک شخص ابھی اس کے سامنے ہو اور وہ اس کے جسم کی چتھڑے اڑا دے، جس کی وجہ سے اس کی معصوم بیوی کا نازک بدن اس کے مضبوط حصار میں ہوتے ہوئے بھی اس کے خوف سے لرز رہا تھا۔ بیگم، اپنی کبر چیک کی؟ اس نے اس کے خوبصورت مخمور کر دینے والے سراپے سے الگ ہو کر پوچھا، کیونکہ اسے لگا کہ اگر اس نے زنیشا کو مزید کچھ دیر تک اپنے حصار میں قید رکھا تو یہ نہ ہو کہ وہ کل کی طرح خود پر سے اپنا ضبط کھو بیٹھے۔ اسی کے چلتے وہ اس سے فاصلہ بنا گیا تھا۔ جج جی، اس کی غربت کے ذریعے اثر اس نے اپنی خوبصورت نیلی نظروں کو جھکائے مدھم آواز میں بتایا تھا۔ تمہیں اچھے لگے؟ میں نے تمہاری چوائس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ تمام لیڈیز آؤٹ فٹ پرچیز کیے تھے۔ میں نے تمہارے لیے یہ تمام شاپنگ کل رات کو سونے سے پہلے ایک آن لائن ایپ سے کی تھی، کیونکہ مجھے لیڈیز آؤٹ فٹ کا کوئی اتنا خاص تجربہ نہیں تھا۔ اس لیے میں نے تمہارے لیے زیادہ تر ڈریسز وہی سلیکٹ کیے جن میں لاسٹ ٹائم میں نے تمہیں دیکھا تھا۔ لیکن تم فکر مت کرو، ہم سنڈے کو چلیں گے شاپنگ کرنے، اور جو چیز پسند آئے یا خریدنا ہو وہ سہولت سے خرید لینا۔ وہ اس کے ابھی پہنے لباس کی طرف اشارہ کرتے بڑے نرم لہجے میں بتا رہا تھا کہ اس نے لاسٹ ٹائم اسے فراک اور کیپری میں دیکھا تھا، جس کے بل پر اس نے اسی مناسبت سے اس کے لیے خریداری کی تھی، کیونکہ یہ تو اس نے بھی چیک کیا تھا کہ تمام ڈریسز ایک ہی قسم کی تھے۔ یعنی کرام خان زادہ نے پوری کبٹ کو گھیردار فراک اور کیپری سے بھر دیا تھا۔ ہمیں آپ کی پسند پر کوئی اعتراض نہیں، اور ہم آپ کے خریدے ہوئے سبھی کپڑے پہنیں گے، اور آئندہ یہ کبھی مت کہیے گا ہم آپ کے ساتھ باہر چلیں۔ ہمیں باہر نہیں جانا۔ کیوں باہر نہیں جانا تم نے؟ وہ اس کے باہر نہ جانے والی منطق پر حیران ہوا تھا، اور پھر اچنبھے سے پوچھا، آپ ہم سے ضد مت کریں، ہم آپ کی یہ بات ہرگز نہیں مانیں گے۔ وہ اپنی خوبصورت نیلی آنکھوں میں نمی لیے بھیگی نم آواز میں بولی تھی۔ ہوا کیا ہے آخر؟ باہر جانے میں ایسی کون سی قباحت ہے؟ وہ بھی اس سے دو بدو پوچھ رہا تھا، اور اسی جلد بازی میں وہ یہ بھول گیا کہ وہ کیوں اس کے ساتھ باہر نہیں جانا چاہتی، کیوں باہر جانے سے کترا رہی ہے۔ کیا وہ اس کی طرح اپنے ساتھ ہوئے اس حادثے کو بھول گئی تھی؟ شاید وہ بھول سکتا تھا، لیکن جو اس بھیانک حادثے کے پیش نظر ہوئی وہ اتنی جلدی کہاں اپنے ساتھ ہوئے اس بھیانک ثانیہ کو بھولنے والی تھی۔ ہمیں باہر نہیں جانا۔ باہر؟ وہ بابا نے کہا تھا ہمیں وہ پھر سے لے جائے گا۔ وہ بامشکل کہہ پائی، کیونکہ اسے کہہ پانا مشکل ہو گیا۔ اسے لگا جیسے آنسوں کا شدید پھندا اس کے گلے میں پھنس گیا ہو، اور جیسے کسی نے قوت گویائی اس کی زبان سے سلب کر لی ہو۔ زنیشا خان زادہ، تمہیں لگتا ہے کہ وہ درندہ مجھ جیسے شفاق انسان کی چھاؤں میں لے کر جا سکتا ہے تمہیں؟ زنیشا خان زادہ، تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا شوہر اس درندے سے ڈر جائے گا؟ لیکن کیا تمہیں یہ معلوم ہے کہ تمہارا شوہر اس درندے سے بھی زیادہ سالم اور شفاق شخص ہے، جس کی درندگی کا سامنا کرنا کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے؟ اور میرا وعدہ ہے کہ تم سے، تمہارے گنہگار پر میرا وہ قہر ٹوٹے گا کہ میرے قہر سے درندگی بھی اس درندے سے پناہ مانگے گی۔ وہ اپنے سبز رنگ آنکھوں میں وحشت لیے پھنکارا تھا، اس کا لہجہ شفاق اور ہر جذبات سے عاری تھا۔ زنیشا خان زادہ ایک پل کے لیے اس کی سبز رنگ آنکھوں کے کاچ میں تیرتی وحشت اور سرخیوں کو دیکھ ڈر گئی تھی، لیکن پھر اسے حوصلہ ملا کہ اس بھری دنیا میں خدا نے اتنی کڑی آزمائشوں سے گزرنے کے بعد اس کے صبر کے بدلے انعام میں اس کی حفاظت کے لیے اس شخص کو اس کی تاریک قسمت میں لکھ دیا تھا کہ کوئی تو ایسا بہادر شخص اس کے پاس موجود ہے جو اپنی عزت کی حفاظت کرنا بخوبی جانتا ہے۔ تمہیں سنڈے کو میرے ساتھ ہر حال میں باہر چلنا ہوگا۔ میں بھی دیکھتا ہوں کس میں اتنی ہمت ہے
کہ وہ اکرام خانزادہ کی عزت کو اپنی غلیظ نظروں سے آلودہ کر جائے۔ اس کا انداز جاہو جلال رعب سے بھرپور تھا۔ چلو گی نا میرے ساتھ؟ اور پھر اس کے گالوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے ساتھ اپنے مخصوص نرم گرم لہجے میں پوچھتے اس کے جواب کا منتظر تھا۔ خان، ہم چلیں گے آپ کے ساتھ، ہم جانتے ہیں خدا کے بعد آپ ہمارے لیے وہ مضبوط صاحبان ہیں جو خود نے ہمیں اس بے رحم زمانے کی سرد و گرم ہواؤں سے بچانے کی سکت رکھتا ہے۔ وہ اس کی سب سے رنگ آنکھوں میں دیکھتی بڑے یقین اور اعتماد سے بولی تھی۔ اس کا لب و لہجہ اور انداز بہت مضبوط تھا۔ اس کے لہجے کی مضبوطی کو دیکھ اکرام خانزادہ کی انابیب ہونٹ دلکشی سے مسکرائے تھے، اور پھر اس کے خود پر اعتماد پر اس نے بڑے فخر و غرور سے اس کی پیشانی پر محبت بھرا بوسہ دیا تھا، اور پھر اسے شب بخیر کہہ کر وہ بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ جاری ہے تو پیارے ریڈرز، ٹارگیٹ کو ضرور کمپلیٹ کر دیجیے گا، اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں شائنہ کو اپنے بھائی کے متعلق پتہ چل جائے گا۔ یہ سین لکھنا ضروری تھا کیونکہ کچھ ڈائلاگ میرے پاس پہلے سے لکھے ہوئے پڑے تھے، جس کی وجہ سے مجھے یہ سین کریٹ کرنا پڑا۔ خیر، ابھی رات تو باقی ہے نا، تو تب تک سب کلیئر ہو جائے گا۔ پیارے ریڈرز، اکرام خانزادہ اور زنیشا کے سین آپ سب کو کیسے لگے؟ اور کیا واقعی عریب خانزادہ عنائزہ کو کینیڈا شفٹ کروا دیں گے؟ کیا عنائزہ خانزادہ عارض خانزادہ سے دور رہ پائے گی؟ پیارے ریڈرز، پچھلی ایپیسوڈ پر ویوز مکمل نہیں کیے آپ سب نے، تو پلیز اب ایپیسوڈ پر ویوز مکمل کر دیں۔ خیر، آج کی ایپیسوڈ آپ سب کو کیسی لگی؟ کون سا کردار، کون سی بات آج کی ایپیسوڈ میں آپ سب کو پسند آئی؟ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے۔ میرے نئے آنے والے اور میرے پرانے ریگولر ریڈرز سے میری چھوٹی سی التجا ہے کہ اگر انہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر اس ویڈیو کو لائک اور شیئر نہیں کیا تو جلدی سے ویڈیو کو بھی لائک شیئر لازماً کر دیا کریں۔ دعا میں یاد رکھیں، اور اب یاد سے ٹارگیٹ کو کمپلیٹ کر دیجیے گا پیارے ریڈرز۔ اب میری کشتی کو پار لگانا آپ سب پر ہے کہ آپ کتنی جلدی میری کشتی کو پار لگاتے ہیں، کیونکہ جتنی جلدی میری کشتی پار لگے گی اتنی جلدی آپ سب تک اس ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ پہنچ جائے گی۔ اب مجھے دیجیے اجازت، دعا میں یاد رکھیں۔ پھر ملتے ہیں اسی ناول کے نیکسٹ پارٹ پر، تب تک کے لیے پیارے ریڈرز اللہ حافظ، بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔